देसी नस्ल की बकरी को बेहतर कैसे बनाना है। साल से पाकिस्तान के देही इलाकों में लोग बकरी फार्मिंग तो कर रहे हैं, लेकिन नस्ल अभी भी वैसे ही खड़ी है, देसी सी नस्ल खड़ी है, ज्यादा ग्रोथ नहीं करती, मसले मसाइल हैं। लोग बकरी पालना तो जानते हैं, लेकिन बकरी की नस्ल को बेहतर करना नहीं जानते। इस नस्ल को आम सादा बकरियों से बेहतर किस तरह से करना है, मुकम्मल इसका प्रोसीजर क्या है। क्या इसके लिए अच्छी नस्ल की महंगी बकरियां खरीदना जरूरी हैं, या आम सादा सी जो बकरियां हमारे पास मौजूद हैं उनसे हम नस्ल को बेहतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम महंगी बकरियां ले आए तो इससे क्या मुराद है कि हमारी जो बकरी है उसकी नस्ल बेहतर हो गई, हम कामयाब हो गए हैं। तो इस नस्ल को बेहतर करना किस तरह है, इसका मुकम्मल प्रोसीजर क्या है, लोग कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो वजह बन रही है कि नस्ल इंप्रूव ही नहीं हो रही, कौन से ऐसे गलत काम कर रहे हैं जो कि सिर्फ झूठ है, मिसकंसेप्शन है, गलत है, मिथ है, जिसकी वजह से नस्ल बेहतर नहीं हो रही। तो आज की वीडियो में इन तमाम चीजों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, सबसे पहली बात कि नस्ल जो बेहतर है उसका मतलब क्या है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो बड़ी बकरी है, कादावर है, लंबी है, जान वाली है, ये अच्छी नस्ल है, जबकि ये अच्छी नस्ल की ये खसूसियत तो हो सकती है, लेकिन ये अच्छी नस्ल मुकम्मल तौर पे नहीं है। जो अच्छी नस्ल है उसकी निशानी क्या है जी? ऐसी बकरी जो बच्चा पैदा हो और तेजी से ग्रोथ करे, तेजी से अपना वजन बढ़ाए, ये एक निशानी है अच्छी नस्ल होने की। ऐसी बकरी जिसके अंदर बीमारियां कम आए, ये नहीं कि हर वक्त ही वो बीमार रहे, मौसम बदलने के साथ बीमारी आए, कहां वबा फैले, इसको पहले बीमारी सबसे पहले हो जाए। तो जिसकी कुव्वत मुदाफत अच्छी हो, इम्यूनिटी अच्छी हो, बीमारी जिसके अंदर कम आए, ऐसी बकरी जो जुड़वा बच्चे दे। आमतौर पे कुछ बकरियां होती हैं वो 3-4 बच्चे देती हैं, कुछ बकरियां होती हैं जो एक जो है वो बच्चा देती है। अगर 4-4 बच्चे भी दे तो उसके साथ खुराक अच्छी ना हो तो ये भी एक मसला बन जाता है। बार क्या अच्छी नस्ल की बकरी की निशानी है कि वो जुड़वा बच्चे दे। क्या अगर नस्ल जो है वो बेहतर आ गई है हमारे पास या हमने खरीद ली है तो क्या हम कामयाब हो गए या नहीं? साइंस ये कहती है अच्छी नस्ल होने के साथ साथ अच्छी खुराक का होना, अच्छे माहौल का होना, अच्छी मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें जब मिलती हैं, अच्छे जीन्स, अच्छी खुसूसियात, अच्छी खुराक, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल और अच्छी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बराबर करके नतीजा क्या निकलता है? अच्छी नस्ल। अब जी इस सारे मुकम्मल प्रोसीजर में सबसे जो पहली चीज है जिसका इंतखाब किया जाएगा वो है अच्छी बकरी। अब बकरी तो हमने देसी बेशक लेनी है, लेकिन हमेशा कमजोर बुनियादों पे कभी भी एक बिल्डिंग, एक इमारत खड़ी नहीं हो सकती। उसके लिए बुनियाद का मजबूत होना जरूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि दगड़ मगड़ जो भी बस बकरी हो, बकरा अच्छा रख लो तो काम चल जाएगा, लेकिन कम अज कम बकरी, कम अज कम उसके जो खसूसियात हैं वो ये होनी चाहिए कि बकरी का जो जिस्म है वो चौड़ा होना चाहिए, कद ठीक होनी चाहिए, सेहत उसकी अच्छी होनी चाहिए और टांगे बकरी की मजबूत होनी चाहिए, जिल्द बाल उसके चमकदार होने चाहिए। पहले अगर वो बच्चे दे चुकी है तो उसकी ये खसूसियत होनी चाहिए उसकी नस्ल में कि वो कम से कम 2 बच्चे, जुड़वा बच्चे देती हो। नस्ल का इंतखाब करते वक्त आपने बकरी में जो खसूसियात देखनी है वो कम से कम ये खसूसियात तो होनी चाहिए। नस्ल को बेहतर करने में जो दूसरा अमल है वो है नर जानवर का इंतखाब। एक नर जानवर के एक पूरे रेवड़ पर असरात होते हैं, बल्कि पूरे रेवड़ पे नहीं, पूरे गांव में असरात नजर आते हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि बकरियां तो खरीद ली हैं, लेकिन जो नर बकरा है वो बीच में ही जो चल गया, जिस किसी ने क्रॉस कर दिया, या गांव में किसी एक बंदे के पास ही खड़ा हुआ बकरा, तो जो जब बकरी हीट पे आई तो वहीं से जाके क्रॉस करवा ली या उनसे 1-2 दिन के लिए उधार मांग लिया। इस तरह का लोग गुजारा चला लेते हैं। इस तरह नस्ल कभी भी आपकी बेहतर नहीं होगी। अगर आपके पास अच्छा नर नहीं है तो आप कभी भी नस्ल को बेहतर जो है वो नहीं कर सकते। अच्छे नर का इंतखाब बहुत जरूरी है। उसमें भी कुछ खसूसियात हैं जो जरूरी होनी चाहिए। वजन अच्छा होना चाहिए नर का, बड़ी जिसामत का होना चाहिए, और जो नर है उसकी माँ की यह खसूसियत लाजमी चेक करनी है कि उसकी माँ अच्छा दूध देने वाली हो, ज्यादा दूध देने वाली हो। नर में जिस्मानी तौर पे किसी उज्व के अंदर कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। कम से कम ये खसूसियात जो है वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। बकरियां कम ले लें, लेकिन नर जो है वो आपके पास अच्छा होना चाहिए, और नर जो है वो अपने पैसे लाजमी पूरे कर देता है। ये सिर्फ तरजीहात का फर्क है कि हमने अगर अच्छा मोबाइल की जरूरत हो तो हम देखते हैं कि अच्छा मोबाइल कौन सा, आईफोन लेना है, फलाना लेना है, और लाखों रुपए हम मोबाइल पे खर्च कर देते हैं। किसी की भी शादी आ जाए तो हम सूट पे और अपने इस पे मेंटेनेंस पे, लश पश में ही हम बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं। लेकिन कर हम बकरी फार्मिंग रहे हैं, हमारा सारा दारोमदार इसी पे हम छोड़ रहे हैं, लेकिन हम एक अच्छा नर नहीं खरीदेंगे कि कहीं हमारा खर्चा ना हो जाए। तीसरा अमल नस्ल को बेहतर बनाने में वो है खुराक का। मैंने पहले शुरू में भी आपको बताया
کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ اچھے جینز کے ساتھ اچھی خوراک کا ہونا، اچھے ماحول کا ہونا اور اچھی مینجمنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جینز جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس جانور کے اندر صلاحیت موجود ہے، لیکن اس صلاحیت کو حقیقت میں خوراک بدلتی ہے۔ اس لیے اچھی نسل کا آپ نے انتخاب جب کر لیا ہے، اس کے بعد اچھی خوراک کا انتظام بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے جی کنٹرول بریڈنگ کا۔ اگر آپ کنٹرول بریڈنگ نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی اچھی نسل تیار نہیں کر سکتے۔ بریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جو جینز ہیں وہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی، ایک بکرا ہم نے رکھا، اچھا اس کے بعد جی آگے اسی کے بچے پیدا ہوئے، وہ بہن بھائی آپس کو کراس کر رہے ہیں، بیٹا ماں کو کراس کر رہا ہے، اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے رینڈم۔ جانور چرائی پہ جاتے ہیں، جو بکری جہاں ہیٹ پہ آئی اس نے بکرے نے اس کو کراس کر دیا، اور چل سو چل کبھی بھائی نے کہہ دیا جی نہیں ہم نے مکھی چینی سے کراس کروانا جی، میری ضد اٹکی نہیں جی ہم نے بیتل سے کراس کروانا جی، پسند ناپسند کا اس طرح جو ہے وہ چینج ہونا، تو اسی طرح کراس جو ہے وہ رینڈم چل رہا ہے۔ تو اس طرح بھی آپ کبھی بھی اچھی نسل تیار نہیں کر سکتے۔ اس طرح ان بریڈنگ بڑھتی ہے۔ اگر ایک ہی نسل کے اندر کراس بہن بھائی کر رہے ہیں، ماں بیٹا اس طرح کراس ہو رہا ہے، تو ان بریڈنگ اس سے بڑھے گی، جس سے نقصان کیا ہوگا کہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کی گروتھ کم ہوگی، جو بچے پیدا ہوں گے ان کی قوت مدافعت کم ہوگی، قوت مدافعت کم ہوگی تو بیماریاں زیادہ آئیں گی۔ تو اس طرح بھی ان بریڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم یہ چیز زیادہ جو ہے وہ بہتر نہیں بنا سکتے۔ کراس بریڈنگ کا ہونا اس کے اندر ضروری ہے، 2-3 سال بعد بکرے کو چینج کر دینا بھی ضروری ہے۔ تو یہ چیز کنٹرول بریڈنگ، جس میں ہم دیکھیں گے کہ فلاں بکرا ہی اس بار بکری کو کراس کروائے گا، کہ ہم نے پہلے سے اس کی جو ہے وہ پلاننگ کی ہوگی، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جس نے جس کو کراس کر دیا اوکے ہے۔ 5واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے ویکسین کا اور جانور کی صحت کا۔ ایک بیماری پوری نسل کو خراب کر دیتی ہے، تو آپ اپنے جانوروں کو جب یہ بریڈ امپروومنٹ کا کام کر رہے ہیں، ویکسین لازمی کریں، جانور کی صحت کا خیال لازمی کریں۔ ایک بیماری آپ کو 2-3 سال اٹھا کے پیچھے پھینک دے گی۔ بار بار ویکسین پہ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ PPR کاٹا بیماری، اس کی ویکسین بکریوں کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمونیا کی بیماری ہے، اس کی ویکسین بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پتے کی بیماری، ETV انتڑیوں کا زہر، اس کی ویکسین جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پچھلے سال جس طرح منہ کھر آیا بکریوں کے اندر، بھیڑوں کے اندر، تو یہ منہ کھر کی ویکسین بھی اب بکریوں اور بھیڑوں کے اندر کور ویکسین ہے، لازمی ویکسین ہے۔ 4 یہ ویکسین آپ نے بکریوں کے اندر لازمی کرنی ہے۔ ایک بیماری آئے گی 2-3 سال 4 سال اٹھا کے آپ کو پیچھے پھینک دے گی، اس لیے کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں۔ خود لائیں ویکسین، انفارمیشن لیں، کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، کسی کی بات نہ سنیں۔ ویکسین بیماری کہیں آئی ہے کہیں نہیں آئی ہے، آنے کا انتظار نہ کریں، ویکسین لازمی کریں۔ 6ٹھی چیز نسل کو بہتر بنانے میں ریکارڈ کیپنگ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا گاؤں دیہاتوں کے لوگوں سے، کہتے ہیں یادداشت بڑی اچھی ہے ہماری، ہر چیز ہم یاد رکھ لیتے ہیں۔ آپ نام لیں، فلاں ہاتھ رکھے میں بتاؤں گا کس کی بیٹی ہے، اس کا باپ کون تھا، یہ وہ فلاں چیزیں، یہ ساری جو ہے یہ جذباتی باتیں ہیں۔ جذباتی باتوں سے نسل امپروو نہیں ہوتی، ریکارڈ کیپنگ سے نسل امپروو ہوتی ہے۔ آپ لازمی طور پہ ریکارڈ رکھیں، بندہ بھول جاتا ہے، لمبے عرصے کے لیے یہ چیزیں نہیں یاد رہتی، اور یہ نسل امپروو کرنے کا، بہتر کرنے کا جو پروسیجر ہے کم از کم 3 سے 4 سال کا ہے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں یاد نہیں رہنی۔ بچہ پیدا ہو اس کی ڈیٹ لکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ بکری آپ کی کراس ہوئی ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، نام رکھ لیں، لوگ جس طرح نام رکھتے ہیں۔ باپ اس کا کون تھا وہ آپ لکھیں۔ اچھا جی، اس کے بعد بکری ریپیٹ ہو گئی ہے، کتنی بار ریپیٹ ہوئی ہے، بعض اوقات بکریاں ریپیٹ کر جاتی ہیں، تو آگے ایک پوائنٹ ہے جو ضروری ہے، تو یہ بھی آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے، کتنی بار لگی ہے، کتنی بار کراس ہوئی ہے، ریپیٹ کتنی بار ہوئی ہے، ابارشن ہوا ہے نہیں ہوا۔ اگر بچہ پیدا ہوا ہے 3 مہینے پہ اس کا وزن کتنا تھا، 6 مہینے پہ اس کا وزن کتنا تھا، ہم یہ پوائنٹ بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ جو بچے پیدا ہوں وہ اپنی گروتھ کتنی تیزی سے کرتے ہیں، کتنی جلدی وزن بڑھاتے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ جو ریکارڈ کیپنگ ہے یہ جڑ ہے، بیک بون ہے، تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، لکھ کے رکھنا ہے۔ اپنی جو یادداشت ہے اس کے بھروسے آپ نے نہیں رہنا۔ تو ناظرین یہ تھا پروسیجر، بکری کو ہم نے بریڈ کو بہتر کیسے بنانا ہے۔ پوائنٹس میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ مادہ جانور کا انتخاب ہم نے کرنا ہے، صحت مند جانور ہو، اس کا فریم اچھا ہو، سائز اچھا ہو۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس انتخاب تھا نر جانور کا۔ تیسرے نمبر پہ جو خوراک ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم نے ویکسین کا اور ہیلتھ کا، صحت کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہم نے جو ریکارڈ کیپنگ ہے، چیزوں کا جو ریکارڈ ہے وہ رکھنا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں خوراک کی ہم نے بات کی کہ اچھی نسل کے ساتھ اچھی خوراک کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ناظرین کے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ
غلط خیالات ہوتے ہیں جو کہ پالے جاتے ہیں. پہلا خیال جو ہے جو کہ غلط ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر اچھی نسل خرید رہی ہے نا, اب ہماری اچھی نسل جو ہے وہ تیار ہے. اچھی نسل خریدنے سے اچھی نسل نہیں بنتی, بلکہ اس کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو جینز ہے نا, جو نسل ہے 30 سے 40% کردار اس کا ہے. باقی جو 60 سے 70% کردار ہے وہ آپ کی خوراک, آپ اس کو کیا دیں گے, مینجمنٹ آپ کیسے کریں گے, ماحول آپ نے جانور کو کیسا دیا ہوا ہے. باقی 60 سے 70% ان چیزوں کا کردار ہے. دوسری غلطی کہ ہر کراس جو بھی ہو گیا نا بس فائدہ مند ہے. پیچھے باپ ایک ہم نے رکھا ہوا ہے, اس کے بچے پیدا ہو گئے, ہم نے بیچ میں چھوڑ دیے کراس کرنے کے لیے. آگے اس کی نسل آئی, ہم نے بیچ میں چھوڑ دیے. کوئی منڈی سے خرید کے آئے ہیں, چاہے اس کو تیار کرنا تھا گوشت کے مقصد کے لیے, جس کے لیے اس کو بھی بیچ میں چھوڑ دیا. چرائی پہ چلے کے کراس ہو گیا, نہیں پتا کس نے کراس کیا, والد نے کیا, بچے نے کیا, منڈی والے نے کیا, بس جس نے کراس کر دیا ٹھیک ہے. اس طرح نسل بہتر نہیں ہوتی. چوتھی غلطی, زیادہ بچے دینے والی ہی بکری جو اچھی نسل کی ہے ہر بار 4 بچے دیتی ہے. یہ ایک نشانی, ایک خصوصیت تو ہے کہ زیادہ بچے دینے چاہیے, لیکن ٹوٹل یہ اچھی نسل کی نشانی نہیں ہے کہ جو بکری بچے زیادہ دیتی ہے بس وہی اچھی ہے. بعض اوقات زیادہ بچے دینے والی بکریاں ایک پرابلم کا, نقصان کی وجہ بھی بن جاتی ہے. بعض کا 4 یوں ہوتا ہے 4 بچے دیے بکری کی ڈیتھ ہوگی. بعض کا یوں ہو جاتا ہے, اللہ کسی کا نقصان نہ کرے, کہ بکری نے 4 بچے دیے, 2 مر گئے 2 زندہ ہیں. بعض کا اس طرح ہو جاتا ہے 4 بچے دیے, بچے زندہ ہیں, اب وہ بکری دودھ نہیں پورا کر رہی. تو اچھی نسل, زیادہ بچے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بکری کی خوراک بھی متوازن رکھنی ہے تاکہ اس طرح کے مسئلے مسائل سے بکری بچ سکے. پانچویں اور سب سے ضروری جو ہے پوائنٹ ہے, پانچویں غلطی کیا ہے کہ ہم اپنے بکریوں کے ہرڈ میں سے, مجموعے میں سے کچھ بکریوں کو ہمیں نکال دینا چاہیے جو ہمارے سر پہ بوجھ کھڑی ہوئی ہیں. وہ کون سے جانور ہیں جی؟ ایسی بکری جو ہیٹ پہ بہت لیٹ آتی ہے, ایسی بکری جو ہیٹ پہ آ جاتی ہے لیکن ریپیٹ بریڈنگ بہت کرتی ہے, 3 4 5 6 بار جو ہے وہ اس کو بناتے ہیں تب جا کے بنتی ہے, کہیں سال کے بعد جا کے وہ دوبارہ پریگننٹ ہوتی ہے. ایسی بکری جو ہر سال ایک ہی بچہ دیتی ہے, 2 یا 3 بچے اس نے کبھی دیے ہی نہیں. ایسی بکری جس کی اپنی گروتھ بھی بہت سلو ہوئی, جس نے بچے دیے ان کی گروتھ بھی بہت سلو ہوئی, یہ بکری. ایسی بکری جو بار بار اکثر بیمار ہی ہم کو نظر آتی ہے, کوئی کہیں بیماری ہو اس کو پہلے ہو جانی ہے. یہ بکریاں جو یہ خصوصیات میں نے بتائی ہیں, اس نے آپ کی بریڈ کو کبھی بھی بہتر نہیں ہونے دینا. ایک لفظ ہے کلنگ, ان کو نکال دیں, ان کو بیچ دیں, منڈی کی نظر کر دیں, حلال کرنی ہے ذبح کر دیں. تو یہ کلنگ جو ہے ایسا جانور جو ہمیں پروفٹ کم اور ہم پہ بوجھ اور نقصان ہمیں زیادہ دے رہا ہے. ایفرٹ ہم زیادہ کر رہے ہیں, کوشش زیادہ کر رہے ہیں, اتنا ہمارے لیے منافع بخش ثابت نہیں ہو رہا. اس طرح کے جانور کو ٹائم سے نکال دیں. چھٹی غلطی جو عام طور پہ ہوتی ہے, ایک 3 4 بھائی ہیں جی, آئے دن ہمارا منصوبہ چینج ہو گیا ہے. پہلے ہمارا منصوبہ تھا کہ ہم بیتل نسل تیار کر رہے ہیں, 2 4 بکریوں نے بچے دیے یا 2 4 بکریوں نے گبن ہوئی ہیں, تو ایک کا دل کر گیا نہیں جی بیتل نسل نہیں ٹھیک, جو ہے نا راجن پوری نسل یہ اچھی ہے. تیسرے کے ذہن میں آ گئی جی نہیں مکھی چینا نسل اچھی ہے. تو بار بار نسل کا تبدیل کرنا یہ آپ کو ایک اچھی نسل تیار نہیں کرنے دے گا. سوچیں سمجھیں, اس کے بعد ایک نسل کا انتخاب کریں کہ ہم نے یہ نسل جو ہے وہ بنانی ہے, اس کو بہتر بنانا ہے, اس کے بعد کام شروع کریں, بار بار نسل تبدیل نہ کریں. 7ویں غلطی, جو ہمارے پاس اچھی بکری آتی ہے یا ہمارے پاس اچھا بکرا ہمارے واڑے میں کھڑا ہوا ہے, تو کوئی بندہ آ کے مناسب سا اس کا اچھا اگر دام لگا دے تو ہم فوراً نکال دیتے ہیں کہ اس کے پیسے تو لیں نا. یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی کہ جو جانور آپ کے پاس اچھا آپ نے پیدا کر لیا ہے اب اسے فائدہ اٹھائیں, چاہے وہ نر جانور ہے یا مادہ جانور ہے, اس کی آگے گروتھ لیں, اس سے آگے بچے لیں, اس سے آپ خود فائدہ اٹھائیں بجائے اس وقتی فائدہ اٹھانے کے کہ وقتی طور پہ تو اچھا ریٹ لگ گیا نا چلو یہ تو لیں, نسل پھر امپروو ہوتی رہے گی. اس طرح بھی نسل امپروو آپ کی کبھی نہیں ہوگی. تو یہ تھے جی کچھ پوائنٹس, کچھ غلطیاں اور ایک طریقہ, ایک ماڈل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جس سے نسل کو بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کافی نہیں ہیں, بہت ساری اور چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے. وقتاً فوقتاً ویڈیو کے اندر چیزیں آپ کو بتاتا رہوں گا. آپ جو اس چیز میں شامل کرنا چاہتے ہیں, ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے, اس کو بھی لازمی ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں. انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.